कभी ये घर जिंदगी से लबरेज हुआ करता था। हर सुबह अब्बू की सोती आवाज, रखशंदा उठ जाओ, स्कूल का वक्त हो रहा है, मेरे कमरे में गूंजा करती थी। और अम्मी के किचन में बर्तनों की खनक जैसे खुशी की घंटियां मालूम होती थी। लेकिन फिर वो दिन आया जब सब कुछ खामोश हो गया। हमारे 2 मंजिला मकान की सीढ़ियां आज भी वैसी ही हैं, मगर उन पर अब किसी के कदमों की चाप नहीं सुनाई देती। मेरे वालिद साहब एक फैक्ट्री में काम करते थे, मेहनती, दयानतदार और खुददार इंसान। वो पसीने की कमाई से हमें इज्जत से जीना सिखा रहे थे, लेकिन उनका दिल इतना कुछ सह नहीं सका। एक दिन फैक्ट्री से लौटते हुए अचानक सड़क पर गिर पड़े। दिल का दौरा पड़ा था। कहते हैं ना कि मेहनत कश के जिस्म पर सिर्फ पसीना नहीं, दर्द भी बहता है, मगर वो दर्द हमें तब समझ आया जब उनकी मैयत घर आई। उनके जाने के बाद सिर्फ वो नहीं गए, हमारे घर की खुशियां भी दफन हो गई। पहले महीने तो कुछ लोगों ने आकर तसल्ली दी, मगर वक्त के साथ साथ सब दूर होते गए। जब तक अब्बू की तनख्वाह आती थी, हम उनके साए में महफूज थे, मगर उनकी कब्र पर मिट्टी भी न सूखी थी कि अम्मी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें वाज़िया होने लगी। घर का खर्चा, बिजली के बिल, पानी की टैंकी खराब, छत टपकती है, और सबसे बढ़कर मेरी तालीम। मैं 11वीं जमात में थी। ख्वाब था कि बीए करके किसी स्कूल में टीचर बनूंगी, ताकि अम्मी को सुकून का सांस नसीब हो। लेकिन ख्वाबों को भला कौन पूछता है गुर्बत की दहलीज पर। वो तो दरवाजे से झांकते ही शर्मिंदा हो जाते हैं। अम्मी ने लाख मना किया, मगर स्कूल से मेरा अखराज हो गया। फीस देना बंद हो चुकी थी, यूनिफॉर्म पुरानी हो गई थी और मेरे जूतों की एड़ियां घिस चुकी थीं। उसातिज़ा ने भी आखिरकार कह दिया, रखशंदा बेटा, पहले हालात संभालो, फिर पढ़ाई मुकम्मल करना। बस वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी तालीमी दिन था। दोपहर को जब अम्मी ने मेरी आंखों में उदासी देखी तो कहा, बेटा, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, सब्र कर। मगर वो ये नहीं जानती थी कि सब्र की भी एक हद होती है। 2 मंजिला घर की बलाई मंजिल तो कब से खाली पड़ी थी, लेकिन अब्बू के होते हुए कभी किसी को किराए पर देने की नौबत नहीं आई। अब हालात कुछ और थे। महीने के आखिर में घर में सिर्फ खामोशी बाकी रहती। आखिरकार अम्मी ने फैसला किया कि ऊपर का एक पोर्शन किराए पर दे दिया जाए। ये फैसला दिल पर पत्थर रखकर किया गया, क्योंकि हमारा घर हमारी इज्जत का किला था। मगर गुर्बत के तूफान में किले भी जमीन बोस हो जाते हैं। और फिर एक दिन वो शख्स आया, दरमियाना कद, सांवला रंग, खामोश मिजाज और आंखों में गहरी संजीदगी। वो किराएदार बनकर आया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे सदियों की थकन हो या कोई बहुत बड़ा राज। अम्मी को उसका लहजा पसंद आया और किराया वक्त पर देने का वादा सुनकर उन्होंने फौरन कमरा दे दिया। मैंने पहली ही नज़र में महसूस किया कि वो आम इंसान नहीं लगता था। वो बहुत ख़ास मालूम हो रहा था। वो बात कम करता था, लेकिन हर रोज़ नीचे सेहर में झांकता ज़रूर था। मैं कभी पर्दे के पीछे से उसे देख लेती और वो हमेशा जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर ज़ुबान न खोलता। कुछ लम्हे ऐसे भी आते जब मुझे लगता जैसे वो मेरे दिल की धड़कन सुन रहा हो। अम्मी मुतमईन हो गई थी कि अब किराए के पैसों से गुजारा हो जाएगा, मगर यह इत्मीनान आर्जी साबित हुआ। उस खामोश किराएदार की मौजूदगी से पहले जो सबसे बड़ी आजमाइश आई, वो थी काशिफ की माँ का रिश्ता लेकर आना। मैं उस दिन घर पर अकेली थी। अम्मी दवाई लेने बाजार गई हुई थी। काशिफ की माँ अचानक आ धमकी और निहायत ढिठाई से बोली, देखो रखशंदा, तुम खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़माना ख़राब है। जवान बेटी हो, तेरी माँ तुझे घर में बिठाए रखेगी तो बातें बनेंगी। मेरा बेटा है, जानती हो ना, मेरा इकलौता बेटा काशिफ। अच्छी नौकरी है, शक्ल सूरत भी ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए? इज्जत का रिश्ता। मेरे बेटे ने तुझसे शादी करने की रजामंदी जाहिर की है, वरना उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं माशाल्लाह से। मैं खामोश रही, लेकिन मेरे दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। मैं काशिफ को अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे अब्बू के होते हुए भी अपनी गंदी नजरें नहीं छुपाता था, और अब जब मैं बेसहारा हूँ तो वो रिश्ता लेकर आया है। मैंने होंठ भींच कर कहा, खाला, हम इज्जतदार लोग हैं, रिश्ता सोच समझ कर करते हैं। वालिद का साया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी आवारा लड़के के लिए हामी भर दें। वो झंझला गई, बोली, अरे बीबी, ये वक्त तुम्हारी मर्जी का नहीं, मजबूरी का है। जवान हो और बाप का साया ना हो तो रिश्ते ठुकराने का हक नहीं होता। अम्मी जब वापस आई तो मैंने सब कुछ बताया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुप रहीं। मेरी माँ भी अब मसलहतों में लिपटी रहने लगी थी।
انہوں نے کاشف کی ماں کو انکار تو کیا لیکن صاف الفاظ میں نہیں، اور یہی خاموشی آگے جا کر ہماری زندگی کا سب سے بڑا دکھ بننے والی تھی۔ کاشف نے اب کھلم کھلا رویہ بدل لیا تھا، کبھی چھت پر چڑھ آتا، کبھی پانی کے بہانے نلکے پر آ جاتا۔ مجھے ہر قدم پر لگتا جیسے میں قید ہو گئی ہوں اور میری اپنی چھت، میرا اپنا گھر میرے لیے اجنبی ہو گیا ہے۔ کاشف نام سنتے ہی دل میں گھٹن سی بھر جاتی ہے۔ وہ صرف میری پھپھو کا بیٹا نہیں تھا بلکہ میرے بچپن کی سب سے بڑی الجھن بن چکا تھا۔ بچپن میں جب وہ ہمارے گھر آتا تو امی کہتی تھیں، یہ تمہارا بھائی ہے رخشندہ، بھائیوں سے جھجک نہیں کرتے، اور میں سادہ لوح سی بچی ہر بات سچ مان لیتی، اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھتی، کبھی کبھی اس کے لائے ہوئے چاکلیٹ یا کھلونے لے لیتی، مگر وقت کے ساتھ وہ نظر بدل گئی تھی اور میں وہ نظر روز محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو ہوس تھی وہ بچپن میں شاید نظر نہیں آئی، یا میں کم عقل تھی، یا پھر ابو کی موجودگی نے مجھے محفوظ رکھا تھا۔ مگر جیسے ہی ابو دنیا سے گئے، کاشف جیسے سانپوں نے اپنے پھن نکالنے شروع کر دیے۔ وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتا، بنا اطلاع، بنا اجازت۔ امی کہتی، اپنے رشتہ دار ہیں، کیسا برا ماننا، اور میں ان کی آنکھوں میں وہ خالی پن دیکھتی جو بیوگی کی چادر اوڑھنے کے بعد ان کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ کاشف جب آتا تو گھر میں خوش اخلاقی کا ناٹک کرتا، امی کو کبھی سبزی لا دیتا، کبھی کوئی دوائی لینے بازار لے جاتا۔ میری پھپھو نے امی کے سامنے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، بیٹی تمہاری ہے، گھر میرے باپ کا ہے، تو رشتہ بھی ہمارا بنتا ہے، کوئی غیر کیوں آ کر اس 2 منزلہ کوٹھی پر عیش کرے۔ امی شاید اب لڑنے کی ہمت نہیں رکھتی تھیں، یا شاید انہیں لگا کہ یہی وقت کی مجبوری ہے، اور کاشف وہ میرے قریب ہونے کا ہر موقع ڈھونڈتا۔ شروع میں وہ مذاق کے انداز میں میرے ہاتھوں کو چھوتا، کندھے پر تھپکی دیتا، یا کبھی کچن میں آ کر بالکل پیچھے آ کھڑا ہوتا۔ میں گھبرا جاتی، ایک قدم پیچھے ہٹتی، مگر امی کو کچھ بتاتی تو وہ ناراض ہو جاتی۔ رخشندہ ایسے سوچا نہ کرو، وہ بچپن سے تمہارا خیال رکھتا ہے، بس تھوڑا شوخ مزاج ہے۔ لیکن امی، شوخی اور بدتمیزی میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق کاشف ہر دن میرے ساتھ مٹا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف مجھ سے محبت کرتا تھا، محلے کی کئی ایسی لڑکیاں تھیں جو اس کی اس عاشق مزاجی سے بیزار تھیں۔ راستہ روکنا، جملے کسنا اس کے لیے ایک مشغلہ تھا۔ اب اس کی نظر میں ایک بے سہارا لڑکی تھی جو کہ مجبور تھی، اور وہ اسی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ایسے وقت پر آتا جب میں چھت پر کپڑے ڈال رہی ہوتی، قدموں کی چاپ کے بغیر پیچھے آ کھڑا ہوتا، اور پھر مسکرا کر کہتا، یہ لمبے بال کبھی میرے ہاتھ آئیں تو۔ میں کانپ جاتی، کپڑے گرا کر نیچے بھاگتی، اور وہ ہنستا رہتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک بار میں برتن دھو رہی تھی تو وہ میرے پیچھے آ کر زور سے بولا، رخشندہ، دل کر رہا ہے کہ تمہیں ایک جپھی دوں۔ میں نے ہاتھ سے پانی پھینکا تو پیچھے ہٹ گیا، مگر منہ بنا کر بولا، ایسے تنگ دل ہو پھر بھی کہتی ہو کہ تمہیں عزت کی زندگی چاہیے۔ یہ جملے میرے دل پر تیر کی طرح لگتے۔ وہ سب کے سامنے تو فرشتہ بنتا، امی کے سامنے ادب سے بات کرتا، ان کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا، کہتا، ممانی، رخشندہ جیسی بیوی نصیب ہو جائے تو زندگی سنور جائے۔ اور امی خوش ہو جاتی، کہتی، بیٹا تو واقعی ہماری بیٹی کو سنبھال لے گا، وہ بہت حساس ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا اور کہتا، وہ بچپن سے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جان دے دوں گا اس کے لیے۔ مگر تنہائی میں وہی شخص بھیڑیے کی صورت اختیار کر لیتا، اس کی نظریں میرے جسم کا طواف کرتی تھیں۔ وہ بار بار موقع ڈھونڈتا کہ مجھے چھو سکے، میرے کمرے میں داخل ہو سکے، میرے بالوں میں انگلیاں پھیر سکے۔ میں نے ایک بار کمرہ بند کیا تو امی نے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، رخشندہ، دروازہ کیوں بند کرتی ہو؟ کاشف اب ہمارے گھر کا فرد ہے۔ امی، اگر کاشف گھر کا فرد ہے تو کیوں لگتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی اجنبی درندہ سانس لے رہا ہو؟ کیوں جب وہ نزدیک آتا ہے تو میرا سانس رکنے لگتا ہے؟ کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں چھپ جاؤں؟ پھر ایک دن کاشف حد پار کر گیا۔ امی محلے کی کسی بیوہ کے ہاں تعزیت کے لیے گئی تھی۔ کاشف اچانک آ دھمکا، کہنے لگا، ممانی نے کہا ہے کہ تمہارے لیے کھانا لے آؤں اور تمہاری تنہائی کا خیال رکھوں۔ میں نے دروازے کے باہر سے ہی منع کر دیا، مگر وہ زبردستی اندر آ گیا۔ بیٹھک میں داخل ہو کر بولا، ڈر کیوں رہی ہو؟ ہونے والی بیوی سے شوہر بات نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور پھر میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے زور سے چیخ ماری، خود کو چھڑایا اور دروازے کی طرف دوڑی۔ وہ بھی میرے پیچھے آیا، مگر اتنے میں دروازہ بچا۔
شاید امی واپس آ گئی تھی۔ وہ فوراً بیٹھک سے نکل کر دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ امی نے میری حالت دیکھی تو گھبرا گئی۔ میں نے انہیں سچ بتایا، سب کچھ، مگر ان کی آنکھوں میں صرف بے بسی تھی، صرف خاموشی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف مجھے گلے سے لگا کر کہا، بیٹا ہم کہاں جائیں؟ کون ہمارا ہے؟ تم اسے پنگا مت لیا کرو۔ اس رات میں نے بہت رویا، چپکے سے چھت پر گئی، آسمان کو دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، کوئی ہے جو مجھے اس گندگی سے بچا سکے، کوئی جو صرف میرا ہو، مجھے چھونے سے پہلے میری روح کو سمجھے، میرے زخموں پر مرہم رکھے، کوئی جو نیک دل انسان ہو مگر انسانوں سے بہتر ہو۔ ابو کے جانے کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی تنہا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری امی کاشف کے روپ میں ہم دونوں کے لیے ایک سہارا تلاش کر رہی تھی۔ ہمارا گھر 2 منزلہ تھا، نیچے ہم رہتے تھے جبکہ اوپر والا پورشن خالی تھا۔ اب گزارا مشکل ہو چکا تھا، اس لیے اس کے اوپر کا حصہ کرائے پر دینا ہماری مجبوری بن چکا تھا۔ امی نے سستا کرایہ رکھا تھا کہ کوئی اکیلا شخص مل جائے جو جھگڑا نہ کرے۔ اسی دن دوپہر کے وقت جب میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، امی نے آ کر بتایا، اوپر والا کمرہ کرائے پر دے دیا۔ ایک شریف سا لڑکا آیا تھا، نام عزیر ہے، بہت ادب سے بات کی، کل شفٹ ہو جائے گا۔ میں نے سر ہلایا، میرے اندر اس خبر سے کوئی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اجنبیوں سے دل الجھتا نہیں، مگر ان سے کوئی انسیت بھی نہیں ہوتی۔ اگلے دن وہ آیا۔ میں پانی بھرنے کے لیے ہینڈ پمپ پر جھکی ہوئی تھی جب دروازہ کھلا اور وہ داخل ہوا۔ ایک خاموش قدم، ایک ہلکی سی آہٹ، اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ دھوپ کی روشنی میں اس کا چہرہ کچھ دھندلا سا لگا، جیسے روشنی اسے چھن رہی ہو، یا شاید وہ روشنی کو جذب کر رہا ہو۔ اس نے امی کو سلام کیا، پھر نظریں جھکائے میرے قریب سے گزر گیا۔ نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی گھورتی ہوئی نظر، بس ایک خاموشی، ایک پردہ دار وقار۔ یہی پہلی بات تھی جو مجھے حیران کر گئی۔ کاشف جیسے لوگ تو نظروں سے جسم کا ناپ لیتے تھے، مگر یہ نظر جھکا کر گزر گیا۔ کیا واقعی مرد ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اگلے دن جب میں صحن میں سبزی کاٹ رہی تھی، اوپر سے ایک ہلکی سی آہٹ آئی۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ کھڑکی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں ملیں، مگر نہ اس میں بے حیائی تھی نہ شوق، بس جیسے وہ کچھ تلاش کر رہا ہو اور میں اس تلاش کا جواب نہ دے پا رہی تھی۔ پھر اس نے نظریں ہٹا لی اور پردہ ہلکا سا بند کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ میرے دل میں ایک لہر سے اٹھی، عجیب سی بے چینی، جیسے کچھ چھپا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہو، مگر میں اسے سمجھ نہ پا رہی ہوں۔ یہ ایک عجیب سی کیفیت تھی جو مجھے خود بھی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ کوئی مرد اتنا باحیا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کے دیکھنے سے خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ ان دنوں امی کا دل کچھ بوجھل سا رہنے لگا تھا۔ گھر کے خرچے تھے اور کمانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اور سلائی سینٹر میں داخلہ لے کر کچھ نہ کچھ کما ہی لوں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر امی پھر بھی پریشان تھی۔ میں بھی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کہیں نوکری کر لوں، لیکن اب جب یہ کرایہ دار آیا تھا تو تھوڑی پریشانی دور ہوئی تھی، لیکن امی کا بلڈ پریشر ہمیشہ لو رہنے لگا تھا، جس وجہ سے دل پر بھی دباؤ ہونے لگا تھا۔ شام کے وقت جب امی بیمار ہو گئی، مجھے دوائی لینے جانا تھا۔ کاشف دروازے پر کھڑا تھا، کہنے لگا، میری بائک ہے، چلو تمہیں لے چلتا ہوں۔ میں نے سختی سے انکار کیا۔ اتنے میں عزیر نیچے آیا، ہاتھ میں پرچی اور دوا کا تھیلا، کہنے لگا، خالہ کے لیے دوائی لے آیا ہوں، آپ نے بتایا تھا نا کل؟ امی نے حیرت سے پوچھا، بیٹا تم نے کیسے یاد رکھا؟ عزیر مسکرایا اور کہا، انسان اگر انسان کی تکلیف نہ سمجھے تو کیا فائدہ۔ میں نے پہلی بار اس کی آواز سنی، نرم پرسکون، جیسے کسی جنگل کے بیچ بہتا خاموش چشمہ۔ اس دن پہلی بار دل میں کچھ نرم سا ٹوٹا، جیسے کوئی سخت قفل برسوں بعد ذرا سا ہلا ہو۔ کاشف تل ملا گیا مگر کچھ بول نہ سکا۔ اس کے بعد عزیر نے کبھی براہ راست مجھ سے بات نہیں کی، لیکن ہر لمحے جیسے وہ میرے آس پاس رہتا۔ جب بھی بجلی جاتی، میں چھت پر جاتی تو وہ دور کھڑا آسمان کو دیکھ رہا ہوتا۔ ایک دن میں نے خود سے کہا، یہ شخص آسمان سے باتیں کرتا ہے یا وہاں کچھ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ میں جب بھی کسی کام کے تحت چھت پر آتی تو وہ چاند کو دیکھ رہا ہوتا۔ ایک بار رات کو تیز بارش ہو رہی تھی، چھت پر کپڑے پڑے تھے، میں دوڑی، بھیگتے کپڑوں کو سمیٹنے لگی، اچانک پھسل گئی،
مگر زمین سے لگنے سے پہلے ہی ایک مضبوط ہاتھ نے مجھے تھام لیا۔ وہ عزیر تھا۔ ہمارے درمیان بس چند انچ کا فاصلہ تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں کچھ تھا جو انسانی آنکھوں میں نہیں ہوتا۔ چوٹ لگی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے لہجے میں کچھ تھا جو دل کو چھو گیا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹا اور میری آواز نکلی ہی نہیں۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ دل میں پہلی بار کسی کے لیے سکون محسوس ہوا، اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ سکون خوف کے ساتھ تھا۔ ایسا کیوں لگتا تھا کہ یہ شخص جو مجھے محفوظ رکھتا ہے وہ خود کسی راز کا قیدی ہے۔ ایک رات جب نیند میں اٹھ کر پانی پینے آئی تو دیکھا عزیر چھت پر بیٹھا ہے، مگر وہ کچھ پڑھ رہا تھا اور اس کے گرد جیسے ہوا رک گئی ہو، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں چند لمحے دیکھتی رہی اور دل میں سوال اٹھا، یہ انسان ہے یا کچھ اور؟ میں کچھ اور جاننے کو بے قرار تھی، مگر ابھی وہی پہلا قدم تھا، بس ایک خاموش، نرم اور عجیب سا سکون۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن میری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جب میں بنا کسی خوف، بنا کسی بوجھ کے بس ہنس سکوں گی۔ ہنسی جو میرے لبوں سے روٹ گئی تھی، مسکراہٹ جو برسوں سے میرے چہرے پر مہمان بن کر بھی نہ آئی تھی، اور وہ سکون جو شاید تب سے چھن گیا تھا جب ابو کے جنازے کے ساتھ میرا بچپن بھی دفن ہو گیا تھا۔ عزیر کی موجودگی جیسے کسی خاموش بہار کی آمد ہو، نہ شور نہ دھماکہ، بس ایک ہلکی خوشبو جو آہستہ آہستہ زندگی میں رچنے لگی۔ ایک دن شام کے وقت جب میں صحن میں کبوتر کو دانہ ڈال رہی تھی، عزیر نیچے آیا۔ ہاتھ میں چھوٹا سا پرانا سا لکڑی والا پنجرا تھا جس میں ایک زخمی چڑیا بیٹھی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کہاں سے ملی؟ اس نے معمول کی سنجیدگی کے بجائے ہلکی سی شرارت سے کہا، اوپر آیا تھا، پنکھا چلایا، یہ بیچارے نیچے آ گرے، اب قیدی بن گئے ہیں۔ میں نے آنکھیں نکال کر کہا، قیدی؟ کتنی ظالم طبیعت ہے آپ کی۔ وہ مسکرا دیا اور پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر ہلکی سی شوخی دیکھی۔ قیدی نہیں، مہمان ہے۔ اور آپ کیا ہیں، کوئی بادشاہ؟ میں نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ تھوڑا چونکا اور کچھ لمحے خاموش رہا۔ میں نے غور سے دیکھا، جیسے میرے لفظوں نے کوئی چھپا راز چھو لیا ہو، مگر فوراً وہ نارمل ہو گیا۔ نہیں، بس ایک پرانا بور سا انسان۔ اس دن ہم نے ایک ساتھ چائے پی، امی سو رہی تھیں اور گھر کی فضا میں سکون تھا۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ کوئی مرد میرے سامنے بیٹھا ہے اور مجھے نظریں چرا کر سانس لینے کی ضرورت نہیں۔ نہ ہی میرے کپڑوں پر تنقیدی نگاہ ہے، نہ بدن پر بھوکی نظر، بس وہ اور میں، دو انسان، ایک چائے، دو کپ اور بہت سی خاموشیاں۔ وہ ہنستا کم تھا، مگر میری باتوں پر ہلکا سا مسکرانا مجھے اچھا لگتا، جیسے وہ میری سنجیدہ باتوں میں چھپی ہنسی کو ڈھونڈ لیتا۔ ایک دن میں نے کہا، آپ ہر وقت اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ کبھی ہنستے بھی ہیں یا نہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف۔ ہنسی تو تب آتی ہے جب دل ہلکا ہو، اور کچھ دل وزن لے کر بنے ہوتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، مگر اس دن کے بعد میں نے اسے ہنسانے کی ٹھان لی۔ چھوٹے چھوٹے موقع، جیسے جب میں جان بوجھ کر نمک زیادہ ڈال دیتی اور کہتی، چائے آپ کے دردوں کے برابر کڑوی ہے۔ وہ چائے پیتا، ہلکا سا منہ بناتا، پھر سر ہلا کر کہتا، ٹھیک ہے، تمہاری بات برداشت کر لیتا ہوں، تو چائے کیا چیز ہے۔ ایک دن میں نے چھت پر خشک ہوتے کپڑوں کے درمیان چھپ کر اس کی آواز میں نقلی انداز میں کہا، رخشندہ بی بی، میری پیاری پڑوسن، کب مجھے اپنی شاعری سناؤ گی؟ وہ چونکا، پھر ہنس دیا، واقعی کھل کر ہنسا۔ میں نے وہ ہنسی دل سے سنی، جیسے سالوں کی اداسی اس ایک لمحے میں پگھل گئی ہو۔ ہماری باتوں میں اب چھوٹی چھوٹی شرارتیں، دوستانہ چہلیں اور بے ضرر مذاق شامل ہو گئے تھے۔ ایک دن عزیر نے کہا، اگر تمہیں کوئی دوسرا پسند آ جائے تو بتا دینا، میں خود اس کا کان کھینچ لوں گا۔ میں نے فوراً پوچھا، اور اگر وہ کوئی جن ہوتا تو؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، تو اسے تم سے دور رہنے کا کہہ دوں گا، کیونکہ جنوں کا عشق ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں ٹھٹک گئی، دل کے کسی کونے میں ایک سنسنی دوڑ گئی، مگر میں نے بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ آپ جنوں کے بارے میں کافی جانتے ہیں، کہیں خود تو کوئی جن زادے نہیں؟ کیونکہ میں نے اکثر آپ کو دیر سے گھر جاتے دیکھا ہے، کوئی انسان بھلا اتنی دیر تک کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے پہلی بار نظریں میری آنکھوں میں ڈال کر کہا، کبھی کبھی انسان وہ نہیں ہوتا جو تم دیکھتے ہو۔ میں خاموش ہو گئی، دل نے بے وجہ دھڑکنا شروع کر دیا، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ مجھے سبزی کاٹنے میں مدد دے رہا تھا
اور اس کی انگلی کٹ گئی۔ میں نے گھبرا کر پٹی باندھی تو کہنے لگا، کتنے نازک ہاتھ ہیں تمہارے، مگر جب زخم باندھتی ہو تو دل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں شرما گئی، لیکن اندر سے کچھ نرم ہو گیا۔ کوئی دیوار تھی جو گرنے لگی تھی۔ اس کے بعد ہر دن میں کچھ خوبصورت لمحے آنے لگے۔ میں چھوٹے کپڑے پہنتی اور حیرت انگیز طور پر اس کی نظروں میں کبھی بے حیائی نہ ہوتی۔ وہ مجھے دیکھتا ضرور تھا، مگر ایسے جیسے کسی گمشدہ نظم کو پڑھ رہا ہو۔ میں ہنستی تو وہ اپنی نظریں جھکا لیتا، جیسے اس آواز میں کچھ پرانا درد چھپا ہو۔ زندگی میں پہلی بار لگا کہ میں جینے لگی ہوں۔ میں اکثر مذاق کرتی ہوں، بہت ساری تلخیوں کے درمیان اگر 2 لمحے کی مسکراہٹ مل جائے تو اسے سینے سے لگا لینے میں کیا حرج ہے۔ شاید اسی خیال سے اس دن میں نے بھی مذاق کر دیا۔ عزیر چائے کا کپ لے کر آیا۔ میں دھوپ میں چولہے کے قریب بیٹھی تھی، پسینہ ماتھے سے ٹپک رہا تھا اور گیس کا پریشر بھی کم تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر کوئی میری خاطر ایک محل بنا دے تو اسی سے شادی کر لوں گی۔ وہ ٹھٹک کر رکا، چائے کا کپ تھامے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سنجیدگی اتری، ایسی سنجیدگی جیسے کسی پرانی قسم کی یاد آ گئی ہو۔ لیکن اگلے ہی پل وہ مسکرا دیا، ہلکے سے بولا، ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو محل ہی صحیح، بنوا دیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ میں نے کہکا لگا دیا، جیسے یہ محض ایک مذاق تھا۔ امی اندر سے آواز دے رہی تھی۔ عزیر چائے رکھ کر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ جب زندگی یکدم کروٹ لیتی ہے تو نہ وقت ملتا ہے سنبھلنے کا، نہ آنکھیں خوش کرنے کا، بس ایک لمحہ آتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ امی ہمیشہ سے مضبوط رہی تھی، کبھی تھکن کا شکوہ نہیں کیا، کبھی درد کو زبان نہ دی۔ لیکن اس دن جب میں نے انہیں چرپائی پر نیم بے ہوش پایا، ماتھے پر پسینہ، چہرہ زرد اور سانسیں تیز، تو میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ امی، میں نے ان کے چہرے کو چھوا۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن پھر آنکھیں بند ہو گئی۔ گھر میں نہ دوا موجود تھی، نہ پیسے، نہ ہی کوئی ہمدرد، بس ایک میں، ایک امی اور 4 دیواری جس کے سائے میں اب ہر سانس بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں انہیں فوراً قریبی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے بخار اور کمزوری بتایا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا، دھیان رکھنا، یہ محض جسمانی بیماری نہیں، تھکن، پریشانی اور تنہائی بھی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، مگر میری آنکھوں کے آنسو بہنے لگے۔ امی کی حالت خراب ہونے لگی، وہ چرپائی سے اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ میں دن رات ان کے قریب بیٹھی رہتی، ان کے ہاتھ دباتی، چہرہ پونچھتی اور دل ہی دل میں دعائیں کرتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس رات سے عزیر لاپتہ تھا۔ وہ بس اتنا کہہ گیا تھا کہ کسی ضروری کام سے گاؤں جا رہا ہوں، جلد واپس آؤں گا، اور میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ کچن کی ذمہ داری، صفائی، پانی بھرنا، محلے سے سبزی لانا، دوا لانا اور ماں کی ذمہ داری، یہ سب میں نے پہلی بار تنہا کیا تھا۔ میری انگلیاں چھل گئیں، کمر میں درد ہونے لگا، لیکن میں رک نہ سکی، اور انہی دنوں کاشف نے پھر سے آنا شروع کر دیا۔ وہ چہرے پر مصنوعی ہمدردی سجائے، کبھی سوپ لے آتا، کبھی دوائی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانی ہوس چھپی ہوتی۔ امی کے سامنے وہ فرشتہ بنتا۔ رخشندہ کتنی خدمت گزار بچی ہے آنٹی، میں تو کہتا ہوں اب نکاح کر ہی دیا جائے تاکہ اسے زندگی کا سہارا ملے۔ کب تک وہ اکیلی گلیوں میں پھرتی رہے گی؟ کسی مرد کا ہونا تو لازمی ہے نا، اور غیروں پر یا کرایہ داروں پر اعتبار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں پھر بھی آپ کا اپنا جانا پہچانا ہوں اور رشتہ دار بھی ہوں۔ اور امی کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، کاشف تم بہت خیال کرتے ہو، اللہ جزا دے بیٹا۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوتی، دل چاہتا چیخ چیخ کر کہوں، امی یہ شخص آپ کا بیٹا نہیں، درندہ ہے۔ لیکن وہ بیمار تھی اور میں بے بس۔ کاشف نے موقع پا کر مجھے تنہا کرنا شروع کر دیا۔ رخشندہ، تمہیں معلوم ہے نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، یہ سب میں صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں، بس نکاح کی ہاں کر دو، تمہاری ماں کو بھی سکون مل جائے گا۔ میں چپ رہتی، نہ ہاں نہ، لیکن وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، کبھی ہاتھ تھامنے، کبھی کندھے پر ہاتھ رکھنے، اور جب میں سخت لہجے میں ٹوکتی تو کہتا، تمہیں کچھ ہوا تو تمہاری ماں کو کون سنبھالے گا؟ یہ جملہ میرے دل کو چیر دیتا۔ کیا واقعی یہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں رہا؟ میری پڑھائی تو کب کی چھوٹ چکی تھی، دوپٹے میں لپٹی کتابیں اب الماری کے کسی کونے میں پڑی تھی۔ میرے خواب، میری خواہشیں سب ٹھنڈی سانسوں کے ساتھ ماں کی چرپائی کے نیچے دب چکی تھی۔ میں روز صبح اٹھتی، جھاڑو لگاتی، چولہا جلاتی، دوا دیتی، اور پھر امی کے پاس بیٹھ کر دعا مانگتی، یا اللہ میری ماں کو شفا دے،
میں سب کچھ سنبھال لوں گی، بس انہیں ٹھیک کر دے۔ ایک دن کاشف نے حد پار کر دی۔ امی سو رہی تھی، میں برتن دھو رہی تھی۔ وہ چپکے سے آیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ رخشندہ، یہ سب کچھ مت کرو، بس میری بن جاؤ، سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے برتن چھوڑے اور گھور کر اسے دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ وہ ہنسا۔ ماں کو کچھ ہو گیا نا تو خود پچھتاؤ گی۔ اس کی بات میرے دل میں خنجر کی طرح لگی۔ امی کی بیماری اور اس کی دھمکیاں میرے حوصلے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگی۔ اس رات میں نے عزیر کو پہلی بار مدد کی نظر سے پکارا تھا۔ دل ہی دل میں کہا، تم کہاں چلے گئے عزیر؟ مجھے تنہا چھوڑ کر۔ میرے آنسو بہنے لگے، لیکن کیا میں اس سے کچھ کہہ سکتی تھی؟ کیا وہ یقین کرتا کہ کاشف جیسا فرشتہ صورت شخص میرے لیے عذاب بن چکا ہے؟ نہیں، میں نے سب چپ چاپ سہنے کا فیصلہ کیا۔ تنہائی میں، کچن کے اندھیرے میں، ماں کی کراہوں کے درمیان میں بس دل ہی دل میں رو لیتی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ میری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، ہونٹ خشک اور ہاتھوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ رخشندہ، تم کہاں کھو گئی ہو؟ یہ سوال میں خود سے کرتی۔ ایک وہ وقت تھا جب میں بالوں میں چنبیلی کی کلیاں لگاتی تھی، اور اب انگلیوں میں نمک، پیٹھ میں درد اور آنکھوں میں نیند کی جگہ آنسو۔ امی جب کبھی ہوش میں آتی، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بیٹا، تم نے سب کچھ سنبھال لیا، اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے گا۔ اب کاشف کے رشتے پر حامی بھر لو۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنا بچہ ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ میں ان کے سامنے مسکرا دیتی، لیکن دل میں صرف یہی دعا ہوتی، یا اللہ، یا تو مجھے بھی لے لے یا میری ماں کو شفا دے۔ زندگی اب بھی آسان نہیں تھی۔ امی کی بیماری نے جیسے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں مہندی نہیں، پکی عمر کی چپ چپاتی تھکن تھی، لیکن پھر بھی کچھ بدلنے لگا تھا، کچھ ایسا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن روح کو سہارا دیتا تھا۔ ایسا کئی بار ہوا کہ میں کچن میں پانی بھرنے جا رہی ہوتی، ہاتھوں میں بھاری بالٹی لیے، اور اچانک میرا پاؤں پھسلتا، زمین میری نظروں کے قریب آ جاتی، لیکن اگلے ہی لمحے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت مجھے تھام لیتی۔ ایسا لگتا جیسے کسی نے کندھے سے پکڑ کر مجھے گرنے نہیں دیا، سنبھال لیا ہو۔ میں ساکت کھڑی رہ جاتی، دھڑکنیں تیز اور ماتھے پر پسینہ۔ کون؟ میری زبان پر آتا لیکن لبوں سے نکلتا کچھ نہیں۔ ایسا ایک بار نہیں، کئی بار ہوا۔ برتن ہاتھ سے چھوٹتے لیکن فرش پر گرنے سے پہلے جیسے رک جاتے، میرے پاؤں زخمی ہونے سے بچ جاتے۔ ماں کو بخار آتا، مگر دوا دیے بغیر اگلے دن وہ نسبتاً بہتر ہوتی۔ یہ سب محض اتفاق ہوتا یا کوئی تھا جو ان اتفاقات کے پیچھے خاموشی سے کھڑا تھا؟ کبھی رات کو جب بجلی چلی جاتی تو باقی پورے گھر میں اندھیرا ہوتا، لیکن میرا کمرہ ہلکی سی روشنی سے جگمگاتا، جیسے کسی نے موم بتی رکھ دی ہو، لیکن نہ موم بتی ہوتی نہ چراغ، بس ایک نور جو دل کو سکون دیتا۔ ایسے لمحوں میں میں سوچتی، کیا واقعی کوئی ہے جو مجھے بچا رہا ہے؟ اور پھر دل جو ہزار بار زخمی ہوا عزیر کی خاموشی میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ سیڑھیوں سے گزرتا تو میں اس کی چاپ سننے کے لیے دل کی دھڑکن روکتی۔ جب وہ باہر سے آتا اور دروازے کے قریب سے گزرتا تو میں اپنے دوپٹے کو سنوارنے لگتی، جیسے وہ کچھ نہیں کہتا پھر بھی میرے دل سے مخاطب ہوتا ہے۔ ماں کی طبیعت میں کبھی کبھار حیران کن بہتری آتی، اور جب میں حیرت سے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی تو وہ مسکرا کر کہتی، آج رات کسی نے دعا کی ہے تمہارے لیے۔ میں چونک جاتی، کون؟ امی آنکھیں بند کر لیتی اور میں بس چھت کی طرف دیکھ کر زیر لب کہتی، اگر تم ہو جو میرے لیے دعائیں کرتا ہے تو میری ماں کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ ایک رات جب میں دوا لینے کے لیے گھر سے باہر نکلی، محلے کی گلی سنسان تھی، سائے لمبے اور سرد ہوا میرے دوپٹے کو اڑائے جا رہی تھی۔ راستے میں دو لڑکے میرے پیچھے لگ گئے، میری سانس رکنے لگی، میں نے قدم تیز کیے، دل میں بس ایک دعا، اللہ بچا لینا۔ اور اچانک سناٹا چھا گیا، ان کے قدموں کی چاپ بند ہو گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں زمین پر گرے پڑے تھے، چہرے پر ایسا خوف جیسے کوئی بھیانک چیز دیکھی ہو۔ میں حیرت زدہ ڈری ڈری گھر پہنچی۔ عزیر کی کھڑکی سے ہلکی سے روشنی آ رہی تھی، اور پہلی بار اس نے پردہ ہٹا کر مجھے دیکھا، نہ مسکرایا نہ کچھ کہا، بس نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ اس لمحے میرا دل ہار گیا تھا، نہ کسی اظہار کی ضرورت تھی نہ الفاظ کی، ایک خاموشی تھی، ایک سکون اور ایک یقین
کہ یہ شخص جو میرے لیے کچھ نہیں کہتا میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اب میں رات کو سونے سے پہلے آسمان کی طرف نہیں عزیر کے کمرے کی طرف دیکھتی اور دل میں شکر ادا کرتی، کاش تم جانتے تمہاری خاموشی نے میری دنیا بدل دی ہے۔ میں اس دن بہت تھکی ہوئی تھی، رات بھر امی کو بخار میں تڑپتے دیکھا تھا اور دن بھر ان کے لیے دوائی، کچن، صفائی اور سب کچھ کرتے کرتے جیسے جسم کی ہڈیوں میں درد اتر آیا ہو۔ دل تو کب کا تھک چکا تھا، بس بدن اب ہار مان رہا تھا۔ ایسے میں جب شام کے قریب باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے سوچا شاید کوئی محلے والی ہوگی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کاشف کھڑا تھا، وہی گھٹیا مسکراہٹ، وہی وہ سیدھا شخصیت جسے دیکھ کر روح تک بے چین ہو جاتی تھی۔ کیا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا، جیسے کسی آوارہ کتے کو دروازے سے بھگانا ہو۔ بات کرنی ہے تم سے، کچھ ضروری بات ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا نرمی کا بحروب تھا، مگر آنکھوں میں وہی پرانا زہر۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں جھرجری سی دوڑ گئی۔ دل نے کہا دروازہ بند کر دو، مگر وہ پہلے ہی اندر قدم رکھ چکا تھا۔ امی آرام کر رہی ہیں، بات باہر کر لو، جلدی بولنا۔ رکھو، رخشندہ، تم جانتی ہو نا میں کتنا چاہتا ہوں تمہیں اپنی پھپھو یعنی میری ماں بھی پسند کرتی ہیں، اور ہم دونوں کا بکواس بند کرو۔ میں نے تیز لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، جو سب کے سامنے فرشتہ بنتا ہے اور اکیلے میں درندہ۔ وہ لمحہ جیسے خاموشی کا تھا، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرہ سنجیدہ ہوا، پھر وہ آگے بڑھا، قدموں میں وہی خود پسندی اور آنکھوں میں وہی گندگی۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، لیکن صحن چھوٹا تھا اور دیوار جلد آ گئی۔ بس بہت ہو گیا، تم جیسے دوغلے لوگ بس زبان کے نہیں ہاتھوں کے بھی غلیظ ہوتے ہو، میں نے کہا، مگر میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ قریب آیا اور اچانک میرے بازو کو جھپٹ کر پکڑ لیا۔ رہنے دے یہ نفرت کا ڈرامہ، تمہاری آنکھوں میں محبت دیکھ چکا ہوں، وہ بولا، اور اس کے الفاظ میرے وجود کو آلودہ کر رہے تھے۔ میں پوری طاقت سے چیخی، چھوڑو مجھے، مگر جیسے میری آواز خلا میں گم ہو گئی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، جیسے کائنات نے خود کو موڑ لیا ہو، جیسے فضا میں کوئی لرزش دوڑ گئی ہو۔ اس کے ہاتھ نے جیسے میری کلائی کو زور سے پکڑا، وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ آہ آہ، یہ کیا؟ وہ چیخا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، اس کی انگلیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ نہیں، صرف سرخ نہیں، جیسے جلی ہوں، جیسے کسی گرم لوہے کو چھو لیا ہو۔ وہ میرا بازو چھوڑ کر پیچھے ہٹا، چیختا، اپنے ہاتھ کو جھاڑتا، اور پھر میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں نے اسے آگ دکھائی ہو۔ کیا کر دیا تم نے؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، سچا خوف، جیسے کوئی اندیکھے وجود سے ٹکرا گیا ہو۔ میں ساکت کھڑی تھی، نہ میں نے کچھ کیا تھا نہ کہا، مگر کچھ تھا جو میرے آس پاس موجود تھا، ایک قوت، ایک سایہ جو میری ہر آہ کو سن رہا تھا۔ کاشف دروازے کی طرف لپکا، جیسے وہ جگہ اسے زندہ جلا دے گی۔ جاتے جاتے اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں سوال، خوف اور شاید پہلی بار شکست۔ اور میں دروازے کے پاس کھڑی اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ میری کلائی پر سرخی تھی، لیکن کوئی زخم نہیں تھا، جیسے کسی اور نے میرے لیے جنگ لڑی ہو، میری حفاظت کی ہو، میرے حصے کا درد خود سہا ہو۔ دروازہ بند ہوا، خاموشی چھا گئی، کمرے میں ہلکی سی روشنی کا ہالہ سا پھیلنے لگا۔ میں نے لرزتے قدموں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور عزیر کی کھڑکی بند تھی، پردہ گرا ہوا، لیکن مجھے لگتا تھا وہ جانتا ہے۔ میرے دل کی دیواروں پر وہ پہلا لمحہ لکھا گیا جو میں نے بغیر دیکھے یقین کیا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ یہ عزیر تھا، یا اس کے سائے، یا وہ اندیکھا راز جو اس کے وجود کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ لیکن ایک بات طے تھی، کوئی تھا جو صرف میرا تھا، میری آنکھوں کے آنسو، میرے دل کی دھڑکن اور میری خاموشی کی زبان سمجھنے والا۔ اب میں کاشف سے نہیں ڈرتی تھی، اب مجھے اپنے سائے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اب میرے اندر وہ روشنی جاگ چکی تھی جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں کسی اور دنیا کی محبت چھو جائے۔ رات تھی، وہی خاموشی کی چادر میں لپٹی رات، جب سارے گھروں کی لائٹس بند ہو چکی تھیں، گلیوں کے کتے تک سست ہو چکے تھے، اور میری امی کے خراٹے بھی مدھم ہونے لگے تھے۔ میں تھکی ہوئی تھی، جسم بستر پر پڑا تھا، مگر دماغ جاگ رہا تھا۔ عزیر کی کھڑکی آج کھلی تھی، اس پردے کے پیچھے جیسے کوئی روشنی کی ہلکی جھلک، جیسے چاند چھپ چھپ کر جھانک رہا ہو، اور نہ جانے کیوں دل کو ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ آنکھیں بند کی تو دنیا جیسے غائب ہو گئی، میں خواب میں چلی گئی تھی،
میرے قدم کسی اجنبی زمین پر نہیں بلکہ ایک محل جیسے کمرے کے درمیان پڑے تھے۔ ہلکی ہلکی روشنی، دیواروں پر چمکتے آویزاں فانوس، خوشبو جو کبھی کستوری لگتی تھی کبھی سندن، اور فرش پر اتنی نرمی جیسے بادلوں پر چل رہی ہوں۔ میں نے اپنے وجود کو دیکھا تو حیرت ہوئی۔ میں سفید ململ کے لباس میں تھی، بال کھلے، پاؤں ننگے، اور دل وہ بے قابو دھڑک رہا تھا۔ تبھی وہ آیا، وہی عزیر، مگر آج وہ اور تھا۔ اس کا لباس روایتی نہیں تھا، نہ وہ سادہ سا کرایہ دار لگتا تھا، نہ وہ عام انسان۔ آج وہ شہزادوں کی طرح لگا، کالا لباس جس پر چاندی کا کام، آنکھوں میں سکون کی روشنی، اور مسکراہٹ میں وہ خاموشی جو صدیوں بعد کسی کا انتظار ختم ہونے پر آتی ہے۔ وہ میرے قریب آیا، قدموں کی آہٹ نہ تھی مگر دل کی دھڑکن اس کے ہر قدم پر تیز ہو رہی تھی۔ رخشندہ، اس نے نرمی سے میرا نام پکارا، جیسے میرے دل کے اندر اس کے لفظوں کی خوشبو گھل گئی ہو۔ میں کچھ کہہ نہ سکی، الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ وہ میرے قریب آیا، ہاتھ بڑھایا اور میرے بالوں کو چھوا۔ میرے جسم میں جیسے بجلی کی ایک نرم سی لہر دوڑ گئی۔ اس کا لمس گرم نہ تھا، ٹھنڈا بھی نہیں، بس گہرائی والا تھا، جیسے میرے بالوں کی ہر لٹ کو جانتا ہو، جیسے برسوں سے یہ خواب اسے یاد ہو۔ تم تھک گئی ہو رخشندہ، اس دنیا کے دکھ، لوگوں کے زخم تمہیں نہیں سہنے چاہیے تھے۔ اس نے میرے ماتھے پر انگلی رکھی اور پھر وہ لمس میرے اندر اترا، جیسے میرے ہر درد کو چوس لیا ہو۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، دل بوجھل سا ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے میرے اندر سے دیکھ رہا ہو۔ عزیر، یہ خواب ہے؟ میں نے بہتے لہجے میں پوچھا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ خواب وہ ہوتا ہے جس میں تم قید ہو مگر یہاں تم آزاد ہو اور میرے پاس ہو۔ پھر اس نے میری ٹھوڑی کو نرمی سے چھوا، میری نظروں کو اپنی نظروں میں قید کر لیا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، دل کی دھڑکن مجھے خود سنائی دے رہی تھی۔ اس نے میرے چہرے کے قریب آ کر کہا، مجھے تمہاری خوشبو سے عشق ہو گیا ہے رخشندہ، تمہاری روح کے سکون سے، تمہارے صبر سے، تمہاری خاموش چیخوں سے۔ میرے گال پر اس کی انگلیوں کی ہلکی جنبش جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میری پلکیں بند ہو گئی اور لب ہلکا سا کپکپائے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، ابھی نہیں، جب تم خود چاہو گی، جب تم اپنی مرضی سے میرے قریب آؤ گی تب، اس نے آہستہ سے کہا اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ میری آنکھوں میں نمی، جسم میں وہی نرم سی لرزش اور دل میں ایک سوال، کیا یہ خواب تھا یا وہ واقعی یہاں تھا؟ میں اچانک بستر پر جاگی، پسینہ ماتھے پر چمک رہا تھا، جسم جیسے کسی کی آغوش سے نکلا ہو، سانس بے قابو تھی، دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے بالوں میں خوشبو ہے، وہی خوشبو خواب والی، اور تکیے کے قریب جیسے کسی نے بیٹھ کر سرہانے وقت گزارا ہو۔ میں نے کمرے میں نظریں دوڑائیں، کچھ نہ تھا، پر سب کچھ تھا۔ دل کے کسی کونے میں جو بے نام سا خلا تھا وہ جیسے پر ہو چکا تھا۔ میں نے تکیے پر سر رکھا مگر نیند پھر نہ آئی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ عزیر آیا تھا، میرے خواب میں نہیں، میرے پاس، اور جو ہوا وہ خواب نہ تھا، وہ ایک بیداری تھی۔ شام کا وقت تھا، آسمان سرمئی ہو رہا تھا۔ میں اکثر چھت پر جاتی تھی، تنہائی میں آسمان کو دیکھنے، پرندوں کی قطاریں گننے اور تھوڑی دیر کے لیے خود سے باتیں کرنے۔ وہی معمول کی چھت، وہی پرانا کچا فرش اور وہی پرندوں کی آوازیں، لیکن اس دن جیسے کچھ بدل گیا تھا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھتے ہی محسوس کیا کہ فضا میں خوشبو ہے، ایسی مہک جیسے چنبیلی اور چاندنی اکٹھے کسی بادشاہی باغ میں کھلے ہوں۔ پھر جیسے میں آخری سیڑھی پر پہنچی، میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ چھت، وہ چھت جو برسوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، آج ایسے چمک رہی تھی جیسے چاندی کا فرش ہو۔ ہر دیوار پر روشنی کا عکس جھلک رہا تھا۔ چھت کے بیچوں بیچ ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا، ایک خانہ جسے روشنی کی لکیر نے زمین پر کوئی تاج محل سا خاکہ کھینچ دیا ہو۔ اور پھر وہ آواز، ہاں وہ موسیقی جو فضا میں تیر رہی تھی، نہ بانسری نہ ساز، لیکن کوئی سریلا سر، جیسے ہزاروں جھرنے مل کر کوئی نغمہ گا رہے ہوں۔ میری سانسیں رک گئی، میں 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن آنکھیں وہ منظر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی راز میرے سامنے کھلنے والا ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے خود سے کہا اور میری آواز سنائی بھی نہ دی، جیسے ہوا نے اسے نگل دیا ہو۔ میں نے روشنی کی اس حالے کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے نہیں بلکہ کسی اور دنیا کا دروازہ کھلا ہو۔
میری نظریں حیرت، خوف اور کشش کے درمیان جھول رہی تھی۔ یہ وہی چھت تھی نا؟ میری امی کی آواز، نیچے کے برتنوں کی کھنک، گلی کے شور، سب خاموش ہو چکا تھا۔ یہ کون سی دنیا تھی جس میں اچانک داخل ہو گئی تھی؟ اس روشنی کے دائرے کے بیچوں بیچ ایک نرم سا نیلا ہالہ ابھرا، جیسے ہوا کسی نظر نہ آنے والی عمارت کی خد و خال بنا رہی ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی محل ہے جو صرف مجھے دکھائی دے رہا ہے، نہ دیوار نہ چھت، لیکن خوشبو، ساز اور ایک عجیب سی کشش، جیسے کسی نے میرے مذاق کو سنجیدہ لے لیا ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن میرا جسم جیسے سحر میں جکڑا گیا ہو۔ ایسا لگا جیسے روشنی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہو، آؤ، یہ محل تمہارا ہے، تم نے ہی تو کہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، خوف سے، حیرت سے، یا شاید اس حقیقت سے کہ کچھ ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے جس کی کوئی وضاحت نہیں۔ میرے ارد گرد کی فضا دھندلا رہی تھی، اور پھر اچانک سب ختم ہو گیا۔ ایک جھماکے کی مانند ساری روشنی، ساری خوشبو، سب ساز چند لمحوں میں سب غائب ہو گیا۔ چھت پھر وہی پرانی، ٹوٹی پھوٹی، گرد آلود ہو گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی، سانسیں بے ترتیب، ماتھا پسینے سے تر۔ میں نے نیچے جا کر دروازہ بند کیا۔ امی کچھ پوچھنے لگی، لیکن میں نے کچھ نہ کہا، نہ اس روشنی کا، نہ اس حالے کا، نہ اس محل کا، بس سر جھکا لیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ یقین نہ کرے گا۔ یہ سب خواب بھی نہ تھا، مگر حقیقت کہنا بھی حماقت ہوتی۔ اور عجیب بات یہ تھی، اگلی صبح جب عزیر ملا، اس نے مسکرا کر بس اتنا کہا، کیسا لگا محل؟ میں ساکت رہ گئی۔ میرے ہونٹوں پر ایک سنجیدہ خاموشی تھی، اور دل میں پہلا خوف، یہ آدمی ہے یا کچھ اور؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اپنے ہی میرے خلاف ایسے زہر بوئیں گے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھپھو، جنہیں میں بچپن سے بابا کی بہن کے طور پر عزت دیتی آئی، جن کے قدموں میں بیٹھی ان کے سر کے سفید بالوں پر ہنستی تھی، آج وہی میرے لیے زہر بن گئی۔ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، دھیرے دھیرے ایک سازش تیار ہوئی۔ جیسے زہر آہستہ آہستہ رگوں میں گھلتا ہے، ویسے میرے گھر کی فضا میں بدگمانی کی بو آنے لگی۔ پھپھو کا بیٹا کاشف، جو ہمیشہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا، تنہائی میں مجھے چھونے کی کوشش کرتا، وہی میرے کردار کا قاتل بن گیا۔ ماں کے سامنے دودھ سے دھلا، اور میرے پیچھے ایسا کالا کہ شیطان بھی شرما جائے۔ اور پھپھو، وہ ماں بن کر اپنے بیٹے کے گناہوں کی ڈھال بنی رہی، بلکہ اب تو وہی توپ لے کر میرے پیچھے پڑ گئی۔ رخشندہ کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، رات رات گھر کرائے دار کے کمرے میں رہتی ہے، خدا جانے کیسی لڑکی ہے۔ کاشف تو کہتے کہ خود اپنی آنکھوں سے اس کو عزیر کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ یہ الفاظ میں نے چپکے سے سن لیے تھے جب پھپھو امی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ امی کو متاثر کرنے کے چکر میں مجھے بدنام کرنے کی پوری تیاری تھی۔ ان کا مقصد صاف تھا، مجھے نیچا دکھانا، میری ماں کو شرمندہ کرنا اور میری زندگی تباہ کرنا، تاکہ امی کو یہ تاثر ملے کہ ان کے بیٹے کے لیے لڑکیاں لائن میں لگی ہیں اور میں بدچلن ہوں۔ پہلا بار وہ تھا جب محلے کی ایک عورت نے آ کر امی سے کہا، باجی، آپ کی بیٹی کے بارے میں عجیب باتیں سنی ہیں، عزیر کے ساتھ رات کو چھت پر دیکھی گئی ہے۔ لوگ تو پوچھنے لگے ہیں کہ اکیلا کرایہ دار اور جوان بیٹی۔ امی کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ خاموش رہی، مگر رات کو ان کی خاموشی نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا۔ ان کا ایک بھی سوال نہ کرنا، ان کی خاموش آنکھوں سے مجھے دیکھنا، جیسے وہ سچ مان چکی تھی۔ میں ٹوٹ گئی۔ میرے لیے سب کچھ ختم ہونے جیسا تھا۔ جن کی خدمت میں دن رات لگاتی، جن کے لیے رات کو جاگتی، وہی اب مجھ پر شک کرنے لگی۔ اور سب کچھ کس کے کہنے پر؟ پھپھو، جنہیں ہم نے اپنے دکھ سکھ سنائے، جنہیں گھر کے ہر راز کا حصہ بنایا۔ کاشف، اس کی گندی نظروں کا زہر اب الفاظ میں ڈھل چکا تھا۔ وہ سب کے سامنے مجھے بدکردار کہنے لگا۔ محلے دار جو پہلے چپ رہتے تھے، اب فخر سے کہتی، اچھا ہوا کاشف نے رشتہ چھوڑ دیا، ورنہ پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس جاتے اس لڑکی کے پیچھے۔ اور میں کچن میں چپ چاپ برتن دھوتی رہتی۔ دل میں طوفان مچا ہوتا، مگر ہونٹ سلے رہتے۔ مجھے پتا تھا اگر میں چیخی تو لوگ یہی کہیں گے کہ جس پر الزام ہو وہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ عزیر، اس سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچتا ہوگا، کہیں وہ بھی تو یہ سب نہیں مان رہا، کہیں اس نے بھی تو مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھ لیا جن میں نفرت کی چھالیں ہوں۔ لیکن ایک رات جب سب سو چکے تھے اور میں صحن میں خاموش بیٹھی تھی، عزیر آہستہ سے میرے قریب آ کر بیٹھا۔ کوئی بات نہ کی، بس بیٹھا رہا۔
اس کی موجودگی نے مجھے جیسے تھوڑا سا سہارا دیا، اور تب اس نے ایک جملہ کہا جس نے میرے دل کو مضبوطی دی۔ جس چراغ کو ہوا سے ڈرایا جا رہا ہو وہ اکثر روشنی بانٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عزیر کی یہ بات جیسے دل میں اتر گئی۔ وہ مجھے جانتا تھا، اس نے مجھے نہ صرف دیکھا تھا بلکہ سمجھا بھی تھا، مگر باہر کی دنیا ان کے پاس صرف الزام تھا۔ پھپھو نے جب دیکھا کہ میری ماں بالکل خاموش ہو گئی ہے تو انہوں نے اگلا قدم اٹھایا۔ ایک دن ہماری غیر موجودگی میں ہمارے محلے کی 2 عورتوں کو گھر بلایا اور ان کے سامنے بلند آواز میں کہا، میں نے خود دیکھا ہے، رخشندہ عزیر کے کمرے میں رات 11 بجے آئی تھی اور صبح وہیں سے نکلی۔ اللہ معاف کرے، ایسی لڑکیاں تو ماں باپ کا نام ڈبو دیتی ہیں۔ یہ باتیں آگ کی طرح پھیل گئی۔ میرے لیے دروازے سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ گلی کی عورتیں آنکھوں میں سوال لیے دیکھتی، بچے پیچھے سے آوازیں نکالتے، گند پھیلانے والی رخشندہ، ہا ہا ہا، رات کی رانی جو غیر مردوں کے کمرے میں رات گزارتی ہے۔ یہ سب سن کر میری سانس رکنے لگتی۔ میں اب صرف رخشندہ نہیں تھی، میں ان کے لیے ایک کہانی، ایک مذاق اور ایک آسان ہدف بن چکی تھی۔ میں دن بھر ماں کی دوا، کچن، صفائی اور اس بوجھ میں دبتی رہی کہ کسی کو کچھ سمجھا بھی نہیں سکتی۔ کاشف دن بدن وحشی ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی میری راہ میں آ کر کھڑا ہو جاتا، کبھی سرگوشی میں کہتا، اب کون عزت دے گا تجھے، سب کو پتا ہے تو کون ہے۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی مگر باہر سے خاموش رہی، کیونکہ میں جانتی تھی سچ چیخے گا نہیں، وقت پر خود بولے گا۔ اور عزیر، وہ جو ہر قدم پر خاموشی سے میرے ساتھ کھڑا تھا، شاید ایک دن سب کے سامنے حق کا چراغ لے کر آئے گا۔ میں نے اس دن کی رات کو بہت معمولی سمجھا تھا، بس ایک عام سی شام تھی جس میں اپنی چپٹی دنیا کے ساتھ تھکن بھرے لمحات کو بستر پر سمیٹ رہی تھی۔ اماں کی دوائیں، کچن کی صفائی اور ذہن میں پھیلی وہی پرانی الجھنیں کہ کل کا کیا ہوگا، کاشف کا بگلا وار کرے گا، پھپھو اور محلے کی زبانیں کب میرے کردار کو بخشیں گی۔ لیکن جب میں عزیر کے کمرے میں گئی، وہ دروازہ بند کرتے ہی اچانک ہوا سا ہلکا ہوا، جیسے فضا بدل گئی ہو، اور پھر میں نے جو دیکھا وہ بیان کرنا مشکل ہے۔ عزیر، وہ کرایہ دار جسے میں خاموش اور نرم طبع سمجھتی تھی، وہ میری نظروں کے سامنے بدلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی جو انسانی آنکھوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے پشت کے پیچھے ہوا میں شعلے جیسے پنکھ پھیل گئے تھے جو شفاف تھے مگر طاقتور، اور اس کے سر پر ایک تاج چمک رہا تھا، خالص سونے کا، جس کے درمیان ایک نیلا یاقوت دہک رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، ہونٹوں سے آواز نہ نکل سکی، مگر وہ آہستہ سے میری طرف آیا، زمین پر نہیں، ہوا میں چلتا ہوا، جیسے وہ کسی اور جہان سے آیا ہو۔ مت ڈرو رخشندہ، یہ میں ہوں، وہی عزیر جسے تم نے چھت پر پانی دیا تھا، جسے تم نے ہنسی ہنسی میں کہا تھا ایک دن میرے لیے محل بنانا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سر کے بالوں کو نرمی سے چھوا، جیسے ہمیشہ چھوتا آیا ہو، اور پھر کہا، تم نے مذاق میں کہا تھا محل بناؤ، میں نے بنا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمیں نہ دیکھے، نہ تنگ کرے۔ میں نے تمہاری چھت پر ایک محل، جناتی محل آباد کر دیا، مگر تمہاری محبت نے مجھے انسانوں کی دنیا میں قید کر دیا۔ اب میں نہ مکمل جن ہوں نہ انسان، بس تمہارا ایک عاشق۔ میری سانس رک گئی، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ لگا سینہ پھاڑ دے گی۔ میں کچھ نہ بولی، بس اس کی آنکھوں میں وہ آگ اور وہ محبت دیکھی، اور پھر میں نے بے ہوشی کے عالم میں آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد کئی راتیں گزر گئیں مگر میری نیند غائب ہو گئی۔ کبھی دل چاہتا سب چھوڑ کر عزیر کی دنیا میں چلی جاؤں، کبھی اماں کا جھریوں بھرا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ پھپھو، کاشف، محلہ سب اب بھی میرے خلاف تھے، وہ سب مجھے ایک بدنما دھبا سمجھتے تھے، اور اب تو عزیر کی حقیقت جاننے کے بعد میں جانتی تھی کہ اگر یہ راز کھل گیا تو مجھے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن عزیر، وہ ہر رات میری کھڑکی کے باہر آسمان میں چمکتا، کبھی ہوا کی خوشبو میں اس کی سانس محسوس ہوتی، کبھی خواب میں وہ محل کے آنگن میں میرا انتظار کرتا۔ ایک رات جب اماں میرے پہلو میں سو رہی تھی اور چاندنی چھت پر جھلک رہی تھی، عزیر کی آواز ہوا میں گونجی، رخشندہ، اب وقت ہے فیصلہ کرنے کا، تو میری دنیا میں چل جہاں عزت، محبت اور سکون ہے، یا یہیں رہو جہاں صرف الزام ہے۔ میرا دل کانپ اٹھا، میں نے آخری بار اماں کے چہرے کو چوما، ان کے قدموں پر سر رکھا اور آہستگی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی جانب بڑھی۔ ہر قدم پر میری روح ہلکی ہوتی گئی، جیسے بوجھ کم ہوتا جا رہا ہو، اور جب میں چھت پر پہنچی
تو وہی محل روشنی میں نہایا ہوا نظر آیا۔ عزیر نے دروازہ کھولا، میرے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نیچے دیکھا۔ اماں کے کمرے کی کھڑکی بند تھی، مگر ان کی ممتا کی خوشبو اب بھی میرے ساتھ تھی۔